वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रियलिटी रिमेन्स। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर अरमान गौरी, और आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम मौजू है। इस मौजू पे बर्र सगीर के माशरे में बहुत ज़्यादा बात होती आई है, और हिंदू हों या मुसलमान सभी इस पर बिलीव करते हैं। मगर जो लिबरल्स हैं या सेक्युलर दानिश्वर जो हैं, वो इस चीज़ को तोहम परस्ती और मन गढ़ंत कहानियाँ करार देते हैं। तो इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे, और हमारे जो पूरा टोटल प्रोग्राम है, ये हमारी जो पूरी पॉडकास्ट है, इसका जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम सवालात करेंगे अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त अरसल अहमद शेख से, जो बहुत ही एक नॉलेज रखने वाले इंसान हैं, और वो सारी रोशनी डालेंगे इन मामलात पे जो उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको इस स्पेस का हिस्सा बनाते हैं और फिर इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसल अहमद शेख, कैसे हैं आप? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बात पेश करने का। मैं एक छोटा सा रिसर्चर हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि लोगों को उन बातों के हवाले से आगाह किया जाए जिनके बारे में वो नहीं जानते और नहीं मानते। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो मैं ये कहता हूँ, क्यों ना हम इस जुमले को तब्दील करें और बोलें एडुकेट नॉलेज इज बेनिफिशियल, यानी मुनासिब इल्म फायदेमंद है। हमारे इस चैनल का, हमारे यस। इस प्रोग्राम का या पॉडकास्ट, हम जो भी इसको बोलें, मकसद यही है कि हम अहम मज़ामीन और टॉपिक्स पर बात करें बहुत आसान अल्फाज में, कि लोगों को अच्छा खासा इल्म हासिल हो जाए उन टॉपिक्स के हवाले से जो माशरे में बहुत फैले हुए हैं, जिसको लोग मनगढ़ंत कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो तोहम परस्ती है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नॉन कंट्रोवर्शियल हों और किसी को तनकीद ना जी, करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जज्बों को वो सच्चा रखे, और हमारे इस चैनल से, हमारे पॉडकास्ट से, पॉडकास्ट से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इंशाल्लाह, आमीन। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर, कि क्या अंग्रेज़ों को भी नज़र लगती है, ये जो अंग्रेज़ होते हैं जिनको हम टीवी पे अक्सर देख रहे होते हैं, जिनकी लाइफ हमें बड़ी परफेक्ट नज़र आ रही होती है, क्या इन लोगों को नज़र लगती है? क्या इन पर भी जादू होता है? जी हाँ, अंग्रेज़ों को नज़र भी लगती है और जादू भी होता है, और बहुत अहम टॉपिक है ये। आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार इलॉन मस्क को तो नहीं लगती, स्टीव जॉब्स को तो नहीं लगती नज़र, अ, जी, जी। बिल गेट्स पे तो जादू नहीं होता, वो देखो कितने कामयाब हो रहे हैं। तो आप इन तमाम लोगों से पूछिए, भाई क्या तुम पर्सनली ज़ाती तौर पर इलॉन मस्क को, स्टीव जॉब्स को जानते हो क्या? तो यकीन जवाब हुँ, मिलेगा नहीं। तो फिर हम ये सवाल करते ही क्यों हैं? यानी कि मेरा मकसद आपसे डायरेक्टली ये बात नहीं है कहने का, यानी जनरली कह रहा हूँ कि लोग हुँ, करते ही क्यों हैं? यानी वो बेसिकली इस बात से लाइल्म है, वो जानते नहीं इस बात को। सही। अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताएँ अरसल भाई, कि क्या जादू और नज़र बद एक ही चीज़ है, या ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं? और अगर ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं तो प्लीज़ इसकी मिसाल भी दीजिए हमें। बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चलूँ कि नज़र बद और जादू मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नज़र बद एक अलग अमल है और जादू हुँ, बिल्कुल ही एक अलग अमल है। मैं एक मिसाल से आपके सामने बात पेश करता हूँ कि सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे लिए होनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम के फ़रोग़ दीन से कुरैश बहुत परेशान हो चुका था, तो उन्होंने देगर हरबे इस्तेमाल किए उनको रोकने के। एक हरबा उनका ये था हुँ, कि उन्होंने एक जादूगर के ज़रिए नबी पाक पर जादू कराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बज़ाहिरी तौर पे वो कामयाब तो हुए, जादू हुआ उन पर, जी। हमारे नबी पर। फिर उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल हुई, जादू टूटा। ये वाक़या आपको सीरत की किताबों में मिल जाएगा। तो इससे ये साबित हुई कि हुँ, जादू होता है। इसके अलावा आपने एक और वाक़या सुना होगा यकीनन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए जादूगरों को बुलाया गया। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुँ, शरीफ है सही मुस्लिम की, कि नज़र लगना हक़ है। जी, जी। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबक़त ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। तो इन हुँ, चीज़ों से ये साबित हुआ कि नज़र होती है और जादू भी होता है। ठीक है? अब उसके अलावा मैं जो बात करूँगा
ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا ہوتی ہیں، اور آپ چاہیں تو بیچ بیچ میں مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے، جتنا انٹریکٹیو ہمارے سیشن ہوگا. جی جی، نہیں ارسل بھائی یقین مانے یہ بہت سی چیزیں میرے لیے نئی ہیں، اور ان نئی چیزوں کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں جاننا چاہتا ہوں. آپ کی انفارمیشن کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ میری نالج میں بھی اضافہ ہو. تو بتائیں ہمیں، ہماری نالج میں بھی اضافہ کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہم ان چیزیں کر سکتے ہیں. بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے، اور اگر کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دوں گا. پہلے تو صحیح. ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی. یہ ایک ایسا عمل، یا ہم اس کو عقیدہ کہیں، یا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے حسرت یا حسد، یعنی کوئی شخص حسرت یا حسد کے ذریعے کسی دوسرے انسان، جانور، مال، صحت، کسی کی کامیابی یا جانور پر اثر ڈالے. یعنی کہ کسی انسان کو یا جانور کو، یا ہم یہ کہیں جاندار کو نقصان پہنچے. نظر بد سے کسی کی جسمانی صحت، حرکت، عمل وغیرہ متاثر ہو سکتا ہے. جیسے کہ فلاں شخص کو نظر لگی، وہ بیمار ہو گیا. کسی لڑکی یا لڑکے جی. کو نظر لگی تو اس کے سر میں درد ہو گیا. نظر لگنے کی وجہ صحیح. سے جانور کو چوٹ لگ گئی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کیونکہ بقرعید کا سیزن چل رہا ہے، بقرعید ختم ہی ہوئی ہے، تو اس میں جانور اکثر نمائش کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو اب ہمیں نہیں پتا کسی جانور کو نظر لگ گئی ہو اور وہ بیمار پڑ گیا ہو. مگر یہ میں بات واضح کر دوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام نقصانات کا دوش ہم نظر کو دیں، ہم ہر چیز کو یہ بولیں کہ نظر لگ گئی ہو. اور یہ بات یاد رکھیں صحیح. کہ حسد اور حسرت دونوں کی وجہ سے نظر لگتی ہے. عموماً آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے لوگ بہت جلتے ہیں، بہت جل جی جی جی. مجھے نظر لگتے رہتی ہے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف جیلسی نہیں، بلکہ حسرت کیا ہوتی ہے. اب حسرت ویسے تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، مگر اس واقعے سے، اس مثال سے شاید اور مزید واضح ہو جائے. اب ایک شخص ہے جو امیر ہے، مال و دولت رکھتا ہے، وہ روز پھل جی. کھا سکتا ہے. پھل کیونکہ مہنگائی کے دور میں ہر کوئی شخص افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ روز پھل کھا سکتا ہے. صحیح. لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو کہ مفلوق الحال ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ مہینے میں ایک بار بھی پھل کھا سکے، تو مفلوق الحال شخص ہے جو اتنا پیسہ نہیں رکھتا، وہ شاید مالدار شخص پہ اس حسرت کی بنا پر، اس حسرت کی وجہ سے نظر لگا دے. اب وہ کیسے ہوگا؟ جیسے کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں بھی کھا سکتا، کاش میں یہ کر سکتا، وہ کر سکتا. اس کاش کی وجہ سے ممکن ہے جی. نظر لگ جائے. اب یہ بات صحیح. میں پھر سے واضح کر دوں کہ ہم ایسا نہ کریں کہ سارے غریبوں کو یہ بولیں کہ یہ تو نظر لگاتے میرے اوپر. ممکن ہے کہ صحیح. امیر کو بھی نظر لگ جائے، یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک. اور بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو نظر کے اوپر ڈال دیتے زبردست، بہت اچھی آپ نے بات کہی، یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے جیسے کہ آفس جوائن کیا، میں شروع میں تو آپ نے ہیں. دیکھا ہوگا، کیونکہ شروع میں 3 مہینے کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، تو سب لوگ صحیح. انرجیٹک ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو پرماننٹ ہونا ہے اس آفس میں، تو جان کی بازی صحیح. لگا دیتے ہیں. 8 گھنٹے کے 10 12 گھنٹے بھی کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ جی. 6 مہینے ہوتے ہیں، سال ہوتا ہے، پھر جب پرانے ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا سا لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے، کام نہیں کرتے، کام جی. کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اب پرفارمنس میں ہمارے نا کہیں نہ کہیں ایک وہ آیا، ہم یہ کہیں ڈرا بیک آیا، پرفارمنس نا تھوڑی سی متاثر ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے. عموماً انسان اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتا، ہم کہیں گے نظر لگ جی. جی. یا جی. پھر جادو ہو گیا ہے. تو صحیح. صحیح. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بیمار اگر ہم ہو گئے ہیں اور بیماری کو بہت وقت لگ گیا، ہم نے دوائیاں بھی کھا لی ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، تو پھر تھوڑا سا دھیان اس طرف دیں کہ کیا پتا ہمیں نظر لگی ہو. صحیح. اچھا، ان کیس اگر ہمیں نظر لگی ہے تو اس کے جی کوئی ایسے ذکر اذکار بھی ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جن سے ان کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، ہم جادو سے بچ سکیں؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل. پہلے تو میں بہت شکریہ کرتا ہوں عبقری ادارے کا، اور جس کے بانی ہیں حکیم طارق محمود چغتائی صاحب. انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس ٹاپک پر بہت زبردست کام کیا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جتنی ریسرچ کی ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے قابل ہم بنے ہیں کہ ہم بات کر سکیں. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بندہ پڑھے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، چند مرتبہ پڑھ لیں،
اور پھر اپنے اوپر دیکھتے دیکھتے دم بسم کرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اوکے اوکے. ٹھیک ہے. تو شیشے میں دیکھتے دیکھتے آپ نے پڑھی اپنے آپ کو اور پھر اپنے اوپر ہی دم کر لیا. تو صحیح. یہ تو ایک عمل انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے اعمال ہم سے شیئر کیے ہیں ہم جیسے لوگوں سے عوام سے, تو آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کا توڑ کر سکتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ کس طریقے سے ہم نظر بد سے بچنے کی کوشش کریں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. کیونکہ یہ بہت مشہور, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویلاگرز کو یوٹیوب پر وہ اکثر ویڈیو ڈالتے ہیں, مائی نیو کار, مائی نیو ہوم, مائی نیو واچ. جی جی, میری ان شادی. چیزوں کے بغیر تو ان کو نیند ہی نہیں آتی. بالکل بالکل یہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بالکل گریز کرنا ہے. اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا بعد میں آؤں گا. ایک اور اہم بات یہ تو چلیں یہ کہیں کہ 100 میں سے شاید 2 یا 3 لوگ ایسی ویڈیوز ڈالتے ہوں گے, مگر ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سب کرتے ہیں عموماً وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کسی کی والدہ نے منگوائی پھل منگوا لیے, سبزی منگوا لی, کوئی اور استعمال کی چیز منگوا لی بازار سے, تو ہم اس کو عموماً ٹرانسپیرنٹ شاپرز آر پار دکھنے والی تھیلیوں میں لے کر آتے ہیں. اکثر دودھ بھی یس. عام ایسی تھیلیوں میں لاتے ہیں, اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ان چیزوں کو دیکھ کے حسرت بری نگاہ سے دیکھے گا, حضرت کی نظرت ہے. ہے نا, صحیح صحیح اور پھر صحیح. اس چیز سے نظر لگ سکتی ہے. اچھا دوسرا, کچھ لوگ ہمیں پسند بھی نہیں کرتے. محلے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ناپسند کرتے ہوں, جن سے کبھی شاید ہماری لڑائی ہو گئی ہو, تو وہ ہماری ترقی کو پسند نہیں کریں گے. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جی بھی ہو سکتا ہے یہ بولیں کہ یار دیکھو یہ کھا رہا ہے, یہ لوگ یہ اپنے گھر پہ چیزیں لا رہے ہیں. اور آپ نے ایک اور ہم لوگ کیونکہ کراچی کے رہائشی ہیں, کراچی میں اکثر اتوار کے دن لوگ اکثر حلوہ پوری کھاتے ہیں, تو وہ ایسی تھیلیوں میں جی لاتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. گھر والوں کو پتہ چلے نہ جی جی چلے, جی پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جی جی جی. ایسی چیزوں کو نا ایسے بیگز میں, ایسے شاپرز میں لے کر آئیں, اس سے پتہ نہ چلے کہ چلیں ہم ارسل بھائی, اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے بندہ بے دہانی میں لے آ رہا ہے کسی چیز کو, اور ایک بندے کی ٹینشن ہی, تو یہ بھی بہت غلط چیز ہے. بالکل. دیکھیں اب کبھی ہو گیا تو ہو گیا, اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر ان چیزوں کو معمول نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا, اس یس. طرف توجہ اور دھیان ضرور دیں کہ ہم ان چیزوں کو نا نمائش کرنے کا عادی نہ ہو. ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ سے ہم دعا مانگتے رہیں, اور یہ جو دعا جیسے میں نے بتائی ہے اس کو پڑھتے رہیں, اور یہ ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچتے بھی رہیں. اور باقی غلطی تو جی جی جی. ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یوٹیوبرز جو ویڈیوز ڈالتے ہیں, اصل میں ہوتا کیا ہے, ہمیں بچنا ہے نمائش سے, ہمیں ان چیزوں کی نہیں کرنی ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جی یہ کامن ہے, ہم اکثر دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ اگر جاتے ہیں, کبھی سیٹرڈے نائٹ کو, فرائیڈے نائٹ کو, یا پھر فیملیز کے ساتھ اگر کھانا پینا کہیں ہوتا ہے, نارملی کراچی میں تو ہائی وے وغیرہ پر جاتے ہیں فائن ڈائننگ کے لیے, تو اب کیا ہوتا ہے ہم ان چیزوں کی نا فوراً سوشل میڈیا پر نمائش کر دیتے ہیں, فوراً فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اس چیز کو انسٹا پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کوئی نئی گاڑی خریدتے جی ہیں, جی کوئی ہم ایون صرف یوٹیوبرز بھی نہیں, ہم خود بھی نئی گھڑی خرید لیتے ہیں, کوئی اور ایسی جی چیز جی. خریدتے ہیں جو کہ بہت ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے, مگر ہم اس کو فوراً سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے, جی نمائش نہیں کرنی ہے. کیونکہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر ہاتھ جو آپ سے ملاتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سوشل صحیح. میڈیا پہ ہمارے پاس ہزاروں لوگ ایڈ ہوتے ہیں. اب کون کس نظر سے دیکھے, جی کون کس رویے کا ہو ہمارے ساتھ, کون کس مزاج کا ہو, اور کون کس کیفیت سے گزر رہا ہو زندگی میں, تو ان چیزوں اچھا, سے یہ جو نظر کی بات ہے یہ صرف چیزوں تک محدود نہیں ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہم کسی انسان پہ بھی لگ سکتی ہے نظر نا. اگر ہم اپنی کسی چھوٹا سا نیو بورن بیبی ہے اور اس کو شو آف کر رہے ہیں, یہ شادی ہوئی ہے ہماری اور پھر وائف کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بھی شاید اسی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. بالکل بالکل 100% یہ تو ہوتی ہیں. چھوٹے بچے عموماً چھوٹے بچے کیوٹ ہوتے ہیں, کسی کے جیسے کہ کسی کی بچے کی پیدائش ہوئی, وہ اچھی صحت رکھتا ہے بچہ,
خوبصورت ہوتا ہے بچہ. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے بچے جو کہ پری میچور بیبیز ہوتے ہیں یا پھر مطلب اتنی اچھی ان کی صحت نہیں ہوتی, تو اب ہم کسی ماں کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں. ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ایسی جو کہے یار میرا بچہ تو اتنا خوبصورت اور صحت مند پیدا نہیں ہوا, اس کا تو ہو گیا. تو اب ہم یہ جو پوسٹنگ جی کرتے ہیں جی جی ویڈیوز کی, اگر ہم اس کو پریونٹ کریں تو اپنے بچوں پہ جو نظر لگتی ہے نا اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ چھوٹے بچوں کی بھی طبیعت صحیح. ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز پوسٹ کیے ہیں اس وجہ سے شاید جی نظر نہیں ہو. جی جی جی, اس سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو خاندان والے لوگ ہیں وہ اکثر نہیں دیکھ پاتے اس بچے کی تصویر, جی مگر وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو بہت پیاری باتیں کی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ. اور اسی کے ساتھ سر میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جادو کیا چیز ہے. نظر کے بد کے بارے میں تم نے بہت سی باتیں کی کہ نظر کیا ہوتی ہے, مگر جادو کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. بالکل. اچھا, پہلے تو یہ کہ جادو اور نظر بد مختلف چیزیں, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. نظر بد کے حوالے سے بیسک میں نے کچھ باتیں بتا دی ہیں. اس سے یہ ہے جی کہ واضح ہو جائے گا کہ نظر بد کیا ہے. اب جادو کی بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ کچھ ایسی رسومات, کلمات, اعمال کا مجموعہ ہے جس ذریعے سے بندہ اپنے کام کرواتا ہے. کچھ قوتوں کے استعمال سے, کچھ ایسی پاورز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کام کرواتے ہیں. اب ہ جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو کالے جادو اور کالے عمل کی بات کی جاتی ہے جو کہ ایک ہی چیز ہے. سفید جادو جیسی کوئی, جی یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفید جادو ہے, یعنی اچھی چیز بیان کرنے کے لیے ہم یہ کہیں یار سفید جادو ہے, تو سفید جادو جیسی کوئی چیز وجود جی نہیں سکتی. اچھا, جادو کے ذریعے جی لوگ خواہشات, ضروریات, تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انسان کی خواہشات اچھی بھی ہ ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں, عجیب عجیب سی خواہشات بھی ہوتی ہیں جس کو ہم شاید بیان کریں گے تو ہمیں ہنسی بھی آ جائے گی. اچھا, ایک چیز ہ جیسے کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے مگر وہ لڑکا اس کو پسند نہیں جی کرتا, تو ہ ممکن وہ لڑکی اس لڑکے کا رجحان اپنی طرف کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرے. اسی طریقے سے کوئی میاں بیوی کے درمیان بہت محبت ہو, لیکن کوئی تیسرا شخص جو کہ ان کو پسند نہیں کرتا, وہ ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے جادو کے ذریعے سے. جتنی ہماری معلومات ہے جادو ہ میں ہوتا ہے کہ شریر جنات کی مدد لی جاتی ہے ان خواہشات اور تمناؤں کو جی پورا کرنے کے لیے, کیونکہ یقیناً نیک اور اچھے جنات جو ہیں ان جی کاموں میں جی ساتھ کبھی دیں گے, جو ٹیڑے میڑے قسم کے جنات ہوں گے وہی ساتھ دیں گے. اچھا, اب لوگ کالے جادو اور اس کالے عمل کے ذریعے بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں. جی اب یقیناً آپ کو ہ سن کے تعجب ہوا ہوگا, کیونکہ بیماریوں کا علاج کرنا اور اچھے کام کرنا تو ایک خیر کا عمل ہے, مگر یہ بات ذہن جی نشین. جی, اور کالا جادو تو نام سے ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی برا عمل ہے. جی جی جی, یہ اب یہ بات میں اسی سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں میں جی کسی بیماری کا علاج کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ جادو کے ذریعے. اب وہ بیماری اس سے بچاؤ اور اس کا علاج جو ہے وہ ہے تو اچھا عمل, لیکن پھر بھی مجھے اور سب کو منع ہے کالے جادو کا استعمال کرنا, کیونکہ وہ کچھ ایسی جی رسومات, طاقتوں اور قوتوں کا استعمال ہوتا ہے جو کہ غلط ہیں. کچھ ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں, کچھ ایسی چیزوں کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے. اب وہ یہاں پہ بیان کرنا شاید مناسب نہ ہو کیونکہ وقت 45 منٹ سے زیادہ ہو جائے, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے اس پوڈ کاسٹ کا, تو بس کیونکہ وہ چیز جائز جی نہیں جی ہے, بہتر یہ ہے کہ انسان دور ہی رہے. جی, نہیں نہیں, انشاءاللہ پھر ہم اپنے سیکنڈ ایپیسوڈ میں بھی اس بارے میں اور بات کریں گے مزید, اور جو باتیں نہیں ہو پا رہی کور اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, ایک بہت ہی عام سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, تو میں نے کہا آپ سے پوچھتا چلوں, وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے جو لوگ ہیں یہ صرف ان لوگوں کی من گڑت کہانیاں ہیں جو ہم جادو کے بارے میں سنتے ہیں, یا سچ مچ جو یہ جادو ہے یہ انگریز بھی مانتا ہے؟ جناب, آپ نے تو بہت زبردست سوال کر لیا. انگریز صرف مانتا نہیں ہے, انگریز خود کرتا بھی ہے, کرواتا بھی, اور اس کے میں یہ کہوں گا کہ بچنے کی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے. رومینیا ایک یورپ کا بہت مشہور ملک ہے. 2016 تک تو سالانہ ملین یوروز پر ایئر صرف جادو کی انڈسٹری اس کو جنریٹ کر کے دیتی تھی اس ملک میں, اور وہ بھی ٹیکس فری, کیونکہ لوگ ہوتے یہ ہیں کہ جی لوگ کالے جادوگروں کے پاس اپنے کام کے لیے آتے ہیں, کیش میں پیمنٹ کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کیش کی پیمنٹ پہ ٹیکس کون لگائے گا,
اور وہاں پر تو صحیح. حکومت کے جو لوگ ہیں وہ جادوگروں سے ڈرتے بھی ہیں. اور ایک اور عجیب ہوں. آپ نے انڈیا پاکستان میں سنا ہوگا، لوگ وچ کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہیں گے چڑیل. وچ کا مطلب یہاں پہ چڑیل جی جی. کیا جاتا ہے. رومینیا میں کیا ہوتا ہے، خواہ بچہ ہو یا بچی، آدمی ہو یا عورت، جو یہ جادو پریکٹس کرتا ہے، جو کالا جادو کرتا ہے، اس کو وچ کہتے ہیں. وچ. اور اچھا. اس عمل کو یعنی کالے جادوگر جو کالا جادو کرتے ہیں، کالے جادو کا وہاں پہ وچ کرافٹ کہا جاتا ہے. اور صحیح. جتنی میری معلومات ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 100% صحیح کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ وہاں پہ رومینیا ٹھیک. میں باقاعدہ ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ وچ کرافٹ سکھاتے بھی ہیں. میں نے ایک ادارے کا تو خود دیکھا تھا. ٹھیک ہے، میں ہوں. اس کا گارنٹی نہیں لیتا کیونکہ میرا کبھی وہاں پہ جانا نہیں ہوا، تو آپ اور مزید معلومات کر سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ واقعی میں ادارے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں یا نہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نیو اورلینز، یقیناً آپ نے سنا ہوگا منصور، امریکہ کا بہت مشہور شہر ہے. وہ شہر جو نیو اورلینز ہے وہ ووڈو کی وجہ سے مشہور. جی. اچھا، ووڈو کیا ہے؟ ہوں. ووڈو بیسیکلی رومن کیتھولک کے کچھ طور طریقوں کا افریقی جادوئی رسومات کے ساتھ مجموعہ ہوتا ہے. یعنی رومن کیتھولک ایلیمنٹس کمبائنڈ وتھ ٹریڈیشنل افریقن میجیکل اینڈ ریلیجیس رائٹس. اور ایک اور بات جو او. بہت ہی زیادہ عجیب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نیو اورلینز میں تو ان جادوگر حضرات کے لیے ایک مندر بھی ہے جس کو ووڈو اسپرچول ٹیمپل کہتے ہیں. یعنی وہ وہاں پر آ کے اچھا. کرتے ہیں، اپنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ مساجد میں جا کر ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتے ہیں، ہماری جی جی. روحانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے ایز اے مسلم. اور ہندو وغیرہ اپنے مندر میں جاتے ہیں. عیسائی جو ہیں ہمارے بھائی وہ ٹیمپلز وغیرہ میں، سوری، چرچز وغیرہ میں جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ لوگ ووڈو اسپرچول ٹیمپل میں جاتے ہیں. اور جی. مطلب میں کہوں گا کہ یہ باتیں مثالیں ختم نہیں ہوں گی. میکسیکو میں تو ایک روایتی بازار بھی ہے جہاں پہ جادو کے حوالے سے سامان بھی ملتا ہے، کیونکہ جادو کسی نہ کسی چیز سے ہوتا ہے نا، ہڈیوں سے یا پھر فلاں کچھ بھی چیز جی جی. کسی نہ کسی، تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ بکتی ہیں. اب میں یہ ہوں. بولوں گا کہ میں اس لیے یہاں پہ واضح کروں کیونکہ لوگ نا جذباتی ہوتے ہیں. وہ فوراً کوئی شخص ہڈیاں لے کے جو جا رہا ہوگا اس پہ جادو کا لیبل لگا دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جی. کوئی شخص گوشت والوں سے ہڈی خرید کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہاں. نہیں ہے کہ ہم اوپر بلیم کرنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے. جی کیونکہ جی. ہو سکتا ہے جیسے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کف، کھانسی وغیرہ، سینے کے مسائل آتے ہیں، تو شاید کوئی یخنی بنانے کے لیے بھی ہڈیاں لے کے جا رہے ہیں. بس کسی کے اوپر ہم جی یہ مطلب بہتان نہ لگائیں کہ جادو کر رہا ہے. ہماری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انگریز جو ہے خود بھی جادو کو مانتا ہے، اس کے وجود کے اوپر یقین بھی کرتا ہے، اور جی. اس کی توڑ اور تدابیر کے لیے بہت محنت بھی کرتا ہے. اب جی منصور، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد لوگ نا اکثر یہ کہتے ہیں، یہ جو آپ نے والی بات کہی کہ یار یہ تو من گھڑت چیز ہے، یہ تو بیکار چیز ہے. یار فلاں شخص کو دیکھو، اس ایگزیکٹلی. کے ایکٹر کو دیکھو، اس ہالی ووڈ کے ایکٹر کو دیکھو، یار وہ تو کتنا یہ تو پیسہ. دور جہالت کی بات ہے ساری. جی ہاں، جی ہاں، صحیح بول رہے ہیں بالکل. وہ کہیں گے کہ یار یہ اس کو تو نہیں ہوتا بھائی، اس کو تو نظر نہیں لگتی، اس کو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. جی جی جی. آپ ہاں. اور میں جو ہیں ہم ہر چیز نہیں جانتے. اچھا، ہمیں نہیں جی جی. پتا کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں جو ہے نظر بد اور جادو کیا تباہ کاریاں کر رہے ہیں، کیا مسائل پیدا. جی اب ہمارے جی. جی معاشرے میں لوگ ان چیزوں سے لا علم بھی ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، اور ان چیزوں کو فضول باتیں کہتے ہیں. اسی طریقے سے انگریز اور یورپی معاشروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے لا علم ہیں. اب کوئی مشہور ہوں. شخص ان چیزوں کو جو نہیں مانتا اور ہوں. بول دے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز میجک، دیر از نو سچ تھنگ ایز ایول آئی، تو اب ہوں. عوام کا یہ فرض تھوڑی ہے کہ اس چیز کو ماننا شروع کر دیں. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. جی جی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو بس یہ جادو کے والے سے میں نے بات کہی. اب کچھ اور باتیں میرے پاس ہیں، یقیناً آپ مجھے وقت دیں گے کچھ اور بات کرنے کا. جی نہیں، میں ضرور دوں گا آپ کو کچھ اور بات کرنے کا. اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے تو میرے خیال سے کہ اس پہ پورا دن بھی لگایا جائے تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایسا ٹاپک ہے جس میں ہر ایک ایسی چیز ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا. اور بہت سے ہمارے لسنرز ایسی ہوں گے جن کے پاس اس قسم کی نالج نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایسی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی.
اچھا، انگریز پہ جادو ہوتا ہے یہ تو آپ نے بتایا، جی جی مگر کیا آپ کے پاس ایسی کچھ واضح مثالیں بھی ہیں جو بتا سکیں کہ انگریز پہ جادو ہوا ہے؟ زبردست. آپ نے اتفاق کی بات یہ کہ آپ نے وہی سوال کر لیا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. نظر بد کے حوالے سے جیسے ہم نے بتایا اس عمل کے ذریعے ہوں، لوگوں کی کارکردگی، پرفارمنس وغیرہ، طبیعت وغیرہ متاثر ہو سکتی ہے. اچھا، اس جی طریقے سے بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے ان معاشروں میں جو کہ ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں اور ان چیزوں کے لیے بچاؤ کی بہت ساری محنت بھی کرتے ہیں، تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں. ایک مشہور ایتھلیٹ ہیں امریکہ کی جن کا نام ہے گریسی گولڈ. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میں بری نظر سے بچاؤ کے لیے گلے میں تعویذ پہنتی ہوں. اچھا، ایک فلم میکر ہیں جن کا نام ہے زیک براف. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں ہم لوگوں کو بخششیں دیتے ہیں، یعنی کہ بخششیں یعنی ٹپ. ہم جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد ٹپ دیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں ہم جی بخششیں جی دیتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو، ہوٹل کے خدمت گزار کو، کیونکہ اگر ہم یہ بخششیں نہ دیں تو بری نظر ہمارا تعاقب کریں. اور اسی طریقے سے ایک امریکن کوچ ہیں جن کا نام ہے فرینک مارٹن. وہ کہتے ہیں کہ پورے جسم کی طاقت کا منبع، اگر معذرت میں اس کو ریپیٹ کروں گا، پوری جسم کی طاقت کا منبع نظر ہے. اگر نظر اچھی ہے تو روحانی جسم بھی منور ہے، اور اگر نظر بری ہے تو روحانی جسم بھی سیاہ ہے. اور ایک اور فرانسیسی ناول نگار ہوا کرتے تھے اور ایک پوئٹ جن کا نام تھا جولز. جی. انہوں نے بہت ہی عجیب بات کہی، کیونکہ میں بھی سن کے تھوڑا ہوں، گیا اور واقعی میں بات صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ ہر چیز کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ نظر بد کو بھی. اب وہی والی بات ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس اور ملت قسم کے لوگ اور سیکولر لبرلز جو نہیں بھی مانتے اس طریقے سے، بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں. یعنی کچھ لوگ ہاں. نعوذ باللہ خدا کے وجود کا انکار بھی کر دیں، مگر یہ کہیں کہ جی مجھ جی گئی. اب کتنی عجیب سی بات ہے، آپ سب سے بڑی حقیقت کا انکار تو کر رہے ہو اور دوسری حقیقت کی جی جی جی. قبول کر رہے ہو. یعنی آپ خدا کو تو نہیں مانتے مگر آپ نظر بد کو ضرور مان رہے ہیں. کتنی عجیب سی. ہاں جی، بہت عجیب بات ہے. اچھا، اب ایک اور چیز میں یہاں پر اس کے ساتھ ایڈ کروں گا. جی جی ضرور. لکھ کے چیک کر سکتے ہیں، ایول آئی رنگس اور ایول آئی لاکٹ. ایول آئی ایئرنگز اور ایول آئی صحیح. لاکٹ وغیرہ جو ہے کافی جو ہے کافی صرف مطلب مغربی معاشروں میں نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہوں، دنیا کے دیگر ممالک میں ایول آئی ایئرنگز اور ایول آئی لاکٹ باقاعدہ بک رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہوں، بد سے بچنے کے لیے. یعنی ایول آئی لاکٹ کو شاید آپ ایول آئی کا یعنی نظر بد سے بچنے کا تعویذ بھی کر سکتے ہیں. اور جی رواج ہلکے ہلکے بڑھتے جا رہا ہے. ترکی میں تو جی. باقاعدہ بھی ہے اور کافی لوگ پہنتے بھی ہیں اس کو. ہمارا یہ سب صحیح. بتانے کا مقصد صرف جو لاکٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بلو کلر کے تو نہیں ہوتے؟ میں نے اکثر میری نظر سے گزرے ہیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. جی 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 بالکل بالکل، وہ بلو کلر کے ہی ہوتے ہیں. اب اس کو لوگ نا ایئرنگ کی شکل میں بھی انہوں نے پہننا شروع کر دیا. اور یہ سب بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ فلمی ستارے، گلوکار، کلاکار، مشہور شخصیات کو بھی نظر لگتی ہے اور ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں. کچھ نہیں بھی مانتے اور کچھ مانتے بھی، اور ان سے بچنے کی بہت ساری تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں اور کافی محنت بھی کرتے ہیں بچنے کے لیے. آپ یہ خود دیکھیں اتنی جی سارے میں نے جن کا نام لیا مثالیں تو صرف میں نے آپ کو 3 سے 4 لوگوں کی دی. مگر اگر میں جی جی اور جی مزید مثالیں پیش کرنا شروع کر دوں تو شاید ہمارے پوڈ کاسٹ کی جو لینتھ ہوگی وہ کافی بڑھ جائے گی. اس لیے میں لوگوں سے جی بالکل. گزارش کروں گا کہ وہ یوٹیوب پہ باقاعدہ لکھیں سیلیبریٹیز سیئنگ اباؤٹ ایول آئی، یا پھر ایول آئی اینڈ سیلیبریٹیز، کچھ ایسی چیزیں لکھ کے، کی ورڈز لکھ کے چیک کریں کہ آج کل کے جو سیلیبریٹیز ہوں، ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر میں یہ کہوں جی کہ 10 سال پہلے کیا کہہ رہے تھے تو لوگ بولیں گے یار اب تو دنیا بدل گئی ہے، آج کی چیز بتاؤ. تو یہ وہ خود دیکھیں اور وہ خود باقاعدہ دیکھیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کہ صرف اس معاشرے سے نہیں بلکہ دیگر دوسرے معاشروں میں بھی لوگ کیا کیا ان چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی. جی. تو بہت ہی بہت شکریہ ارسل بھائی آپ کا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ
ہمیں شو میں جوائن کیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. تو آخری کچھ جملے اگر آپ کہنا چاہیں اس سے متعلق تو کہہ دیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کی کلوزنگ کریں اور پھر آگے نیکسٹ ایپیسوڈ کی تیاری ہو. جی بالکل. دیکھیں، ہمارا مقصد کسی کی بندے کو چھوٹا ثابت کرنا نہیں تھا. دیکھیں، علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں یا آپ، بندہ کبھی نہ کبھی سیکھتے رہتا ہے. اگر میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز نہیں جانتے وہ نہیں ہوتی. لوگ فوراً جی، جو چیز ہوا کی مثال ہی لے لیں. جیسے ہوا جو ہے اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہوں پر کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا ہے ہی نہیں. ہوا چلتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور آپ نے ایک اور یہ جملہ بھی سنا ہوگا، سیئنگ از بلیونگ. تو اس جملے کو ماننا نہیں چاہیے. میں تو بتاؤں، دیکھیں کچھ جملے معاشرے میں مشہور تو ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے آپ ان کو مانیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہی ہوتی جی نہیں. بہت ساری جی چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ وجود رکھتی ہیں. اسی طریقے سے بالکل. ہو گئے، ہم نہیں دیکھتے ان کو مگر وجود رکھتے ہیں. سب سے بڑی مثال تو خدا کی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی مثال اللہ کی. وہ دکھتا نہیں ہے مگر ہے. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آکسیجن کی جیسے آپ نے خود بات کی. اب جی ایک روم کے اندر بغیر آکسیجن والے روم میں اگر کسی شخص کو بند کر دیا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جائے گا. اب کوئی دوسرا دیکھنے والا بولے سانس لینے کی جی کوشش کرو، تم لے سکتے ہو سانس. تو بڑی عجیب سی بات ہے نا. ہاں تو بس میں یہ بولوں گا کہ یہ ہاں، ٹاپک کے حوالے سے نا جتنا کہا جائے کم ہے. اس پہ بڑی کتابیں لکھ چکی ہیں، بالکل. بڑے بڑے انگریز اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں. بہت کہانیاں اور بہت فلمیں بن چکی ہیں. یہ سب بار بار یہ چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. نظر بد الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے، اور یہ دونوں وجود رکھتی ہیں. ایک عام انسان آپ جیسے کا بس اس چیز کو ہوا نہیں بنانا، یعنی سر پہ سوار نہیں کرنا. بس جتنی ہم اس سے بچنے کی تدابیر کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ بات وہی ہے، دور میں جو ہے یہ چیزیں بڑھتے جا رہی ہیں. صحیح. نہیں، بہت بہت شکریہ ارسل بھائی، آپ نے اپنی ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب تمام لوگوں نے ہماری ساری بات کو سنا ہوگا. اگر نہیں سنا ہے تو پھر آپ دوبارہ سن لیجئے. ہماری یہ ریکارڈڈ اسپیس ہے تو ہمارے چینل پہ اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ یہ اسپوٹیفائی، امیزون میوزک اور یوٹیوب پہ بھی اویلیبل مل جائے گی. اور یہ ہے کہ آخر میں اس پورے بات چیت کا جو ہمیں مورل ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور آپ کو دوسروں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یار یہ جہالت کی باتیں ہیں، یا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یا یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ سب دقیانوسی باتیں، تو آپ ان کی بات پہ بالکل بلیو نہیں کریں. آپ اپنی ریسرچ خود کریں. کیونکہ جب تک آپ خود ریسرچ نہیں کریں گے آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا. یہ جتنی بھی مثالیں ہمیں ارسل بھائی نے دی ہیں یہ سب یہ پڑھے لکھے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور یہ سارے جو ہیں یہ جتنے لوگ ہیں بالکل جاہل لوگ نہیں ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی.